नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। दोस्तों साथियों, आज का ये वीडियो हसन अला यारी साहब की उस चैलेंज के जवाब में बनाया जा रहा है जिसमें उसने चैलेंज किया है कि कोई है जो अबू बकर को और उमर को मुसलमान साबित करे, अबू बकर और उमर को मुसलमान साबित करे। तो उसने ये चैलेंज दी है। तो भाइयों, उसके जवाब में मैं ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अफसोस से कहना पड़ता है कि उसने जो जब चैलेंज दी तो उसमें वो वज़ाहत करता, उसने ये वज़ाहत नहीं की कि किस तारीख़ के बाद कब तक वो मोमिन रहे और कितने अरसे के बाद किस तारीख़ को वो काफ़र बने। ये अगर वो करता तो हमारे लिए आसानी हो जाती कि चलो उसका फलाने पीरियड तो इस्लाम का था उसके बाद फिर वो काफ़र हुआ या मुनाफिक हुआ या मुर्तद हुआ तो फिर हम उसको देख लेते। लेकिन उसने फ्रॉड किया, वो जान रहा था, वो उसको पता है कि इस तरह से मैं उनको करके दे दूँ। तारीख़ बताता तो वो और आसान हो जाता। तारीख़ न बताकर उसने फ्रॉड किया है, धोखा किया है। चलो ताहम फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुरान मजीद से ज़्यादातर सबूत कुरान मजीद से दूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की सूरत तौबा आयत नंबर 40 में फरमाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार के अंदर अबू बकर जब गमगीन हो रहे थे तो उस वक्त कहा था, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ए अबू बकर, ला तहज़न, तू गम न कर, इन्नल्लाह माना, अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है। और फिर फरमाया फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसके ऊपर सुकून नाज़िल किया, सकीना नाज़िल की। और उस सकीने के बाद उसकी तकलीफ़, परेशानियाँ, दर्द, गम वगैरह सब रफ़ा दफ़ा हो गए। तो वो ये कहता है, इसमें आप गौर करें, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ये ज़मीर ना का जमा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर ज़मीर जमा वाला लाए। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, आप खौफ न करें, अल्लाह ताला हमारे साथ है। यानी जिस तरह से मेरे साथ है इस तरह तेरे साथ है। ये कुर्ब की इंतहा है, ये कुर्बत की निशानी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को अपने से जुदा नहीं किया, मिलाए रखा कि माना हम दोनों के साथ है। अबू बकर को मिलाया, अलग अपने से नहीं किया। ये अबू बकर की कुर्बत की निशानी है, मोमिन होने की निशानी है। पहला तो ये दलील है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर सुकून नाज़िल की, सकीना नाज़िल की। तो वो कहता है कि इसमें अलैहि है क्योंकि वाहिद का सीगा है, ज़मीर वाहिद आया है, अलैहि हिमा नहीं है, उन दोनों के ऊपर के अल्फाज नहीं है। लिहाजा वो कहता है ये वाहिद अलैहि किसी एक शख्स के ऊपर आएगा कि सुकून नाज़िल किया। वो कहता है कि अबू बकर के ऊपर नहीं था, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सुकून नाज़िल हुआ था, अबू बकर के ऊपर नहीं। तो ये बात उसकी गलत है। कभी दो हस्तियों के लिए वाहिद का ज़मीर इस्तेमाल हुआ है, उसको भी पता है, लेकिन उसने भी धोखा दिया है। मैं उसको दलील दे रहा हूँ। कुरान मजीद कहता है वल्लाहु व रसूलुहु अहक़्क़ु, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा हक़दार हैं युर्ज़ूहु कि उसको राज़ी किया जाए। यहाँ उधर अल्लाह ताला और उसका रसूल है, दो हस्तियाँ हैं, लेकिन ज़मीर वाहिद लाया गया, यर्ज़ूहु हुमा नहीं है कि दोनों को राज़ी किया जाए, युर्ज़ूहु कि उनको उसको राज़ी किया जाए। यानी कि जब कुर्बत होती है इंतहाई दर्जे के दो वफ़ादार हों एक दूसरे के साथ, तो वो फिर अलग ज़मीर नहीं आता, एक ही उन दोनों के लिए इस्तेमाल आ जाता है। जैसे अल्लाह और रसूल अलग नहीं है, जुदा नहीं है,
اس لیے ان کی بہت زیادہ قربت ہے، آپس میں محبت ہے، اس لیے ضمیر واحد لایا گیا کہ ان یرضوہ ان کانوا مومنین، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 62 ہے۔ یہ دلیل ہے اس میں کہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین، سورۃ توبہ آیت نمبر 62۔ یہاں اللہ رسول ہے، کیونکہ جہاں قربت ہو، آپس میں تعلقات بہت زیادہ ہوں، تو پھر وہاں پر ضمیر واحد لائی جاتی ہے اللہ رسول کے لیے۔ جیسے اللہ رسول کا آپس میں تعلقات آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ابو بکر کو اپنے ساتھ ملایا اور وہاں پر فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نازل کی، یعنی کہ وہ ابو بکر اور عمر دونوں کے اوپر، لیکن ضمیر واحد لایا گیا کہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے جدائی نہیں کی، ان کو ایک ہی کیا، جیسے اللہ اور رسول کے لیے ضمیر واحد لایا گیا، اور یہاں پر بھی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے لیے ضمیر واحد لایا گیا۔ یہ مانا کہ ابو بکر کی قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری تھی، 100% تھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اللہ تعالیٰ سے 100% تھی، اس لیے ضمیر واحد لایا گیا، یعنی کہ یہاں پر بھی وہی سکینتہ علیہ۔ تو یہ اس نے دھوکہ دیا ہے، دو ہستیوں کے لیے جب بہت زیادہ قربت ہو تو ضمیر واحد لائی جا سکتی ہے، تو اسے مراد ایک نہیں لایا جائے گا بلکہ دونوں آ جائیں گے۔ تو یہاں پر سکونت نازل کی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے اوپر بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی، یہ بہت بڑا اس کا ثبوت ہے کہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جدا بھی نہیں کیا۔ آپ کو اور دلیل دیتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو جب کہ اس کے اصحاب نے کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، یہ سورۃ شعراء آیت نمبر 61 اور 62 میں ہے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو مارے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب آگے سے دریائے پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، تو واقعی ہم تو مارے گئے انہوں نے جو کہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے تو مجھے کوئی نہ کوئی راستہ بتائے گا، مجھے ہدایت دے گا، مجھے راستہ بتائے گا۔ یہ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 62 ہے، 61 اور 62۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ان ساتھیوں کو جو ان کے ساتھ تھے، کیوں ان کو اپنے ساتھ نہیں ملایا بلکہ اپنے سے جدا کیا؟ کیا کہتا ہے؟ مجھے مولا ہدایت دے گا، راستہ دکھائے گا۔ یہ نہیں کہا ہے کہ سیہدنا، کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ ضرور کوئی راستہ دکھائے، ہمیں نہیں کہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنے سے ملائے رکھا کہ ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جان رہا تھا کہ یہ ابو بکر بعد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بھی جدا نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے اس کو ملائے رکھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اپنے سے ملائے نہیں رکھا، الگ کیا۔ کہتا ہے ان معی ربی، اللہ میرے ساتھ ہے، معنا نہیں کہا، تو الگ کیا ان کو، کیونکہ ان کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہے، وہ بعد میں گمراہ ہو گئے تھے، پھر بشرے کی گائے کی پوجا کی تھی انہوں نے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے نہیں ملایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنے ساتھ ملا کے یہ بڑا ثبوت دیا کہ نہیں، ابو بکر مرتے دم تک ہدایت پہ ہوں گے، اور اس نے نہ ظلم کرنا ہے، نہ کچھ، نہ کسی کا حق، نہ بی بی فاطمہ کا حق کرے گا یا کچھ کرے گا۔ یہ گارنٹی ہے ابو بکر صدیق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ جس کو اپنے سے ملائے رکھے اور اللہ تعالیٰ جس کے اوپر سکون نازل کرے تو وہ مومن نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابہ کرام تمہاری باتوں کو مانیں تو تمہارے اوپر بڑی مشکلات گزریں، تم پھر بہت تکلیف میں آ جاؤ گے۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبب الیکم الایمان، تمہارے لیے محبوب بنایا ہے ایمان کو۔ اے صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے محبوب بنائی ہے چیز ایمان کو۔ وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے ایمان کو مزین کیا ہے، آراستہ کیا ہے ایمان سے۔ وکرہ الیکم الکفر، اور کفر سے تم لوگوں کو کراہت دی ہے، ناپسند کرتے ہو تم کفر کو۔ والفسوق، چھوٹے گناہوں کو، بڑے گناہوں کو۔ والعصیان، اولئک هم الراشدون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہدایت والے ہیں، رشد والے ہیں۔ سورۃ حجرات اور آیت نمبر 7 ہے
کہ وہ یہاں پر پنجتن مراد نہیں ہے، کیونکہ الفاظ ہیں لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری باتوں کو مانے تو تم مشکلات میں آ جاؤ گے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کچھ صحابہ میں سے کچھ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات منوانے پر بضد تھے، لیکن پنجتن نہیں تھے۔ شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ پنجتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی بھی چیز کی ضد نہیں کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات کو مانیں، لیکن یہ یہاں پر وہ لوگ ہیں جو یہ کوشش کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات کو مانیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی انہی کے لیے کہ تم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوشش کر رہے ہو غالب ہونے کی، بات منوانے کی کوشش کر رہے ہو، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات کو مانے اور وہ بتائے تمہیں تو پھر تم مشکلات میں آ جاؤ گے، تو یہ اس طرح سے نہ کرو۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے دل کے اندر ایمان ہے، محبوب بنا دیا ہے، محبوب چیز ہے، ایمانی چیزیں تمہیں محبوب ہیں، اور کفر اور چھوٹا گناہ اور بڑے گناہوں سے تمہارے دلوں کے اندر نفرت ڈالی ہوئی ہے۔ معلوم ہے یہ ابو بکر اور عمر کے لیے ہے اور دوسرے صحابہ کے لیے ہے، پنجتن کے لیے نہیں ہے، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے سورۃ واقعہ آیت نمبر 14 میں ہے ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلے لوگوں میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے لوگوں میں ایمان میں سبقت کرنے والے لوگ گنتی سے زیادہ تھے، سلت تھے، گنتی جو نہ کی جا سکے، اتنی تعداد کہ گننا مشکل ہو جائے اس کو سلت کہتے ہیں۔ وقلیل من الآخرین، اور آخرین میں تھوڑے ہیں، آخر میں جائیں گے تو وہ ایمان میں سبقت کرنے والے لوگ کم ہوتے جائیں گے۔ یہ ثبوت ہے کہ پہلے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آج شیعہ زیادہ ہیں، یہ تو شیعہ بھی مانیں گے کہ پہلے زمانے کے اندر لوگ شیعہ بہت کم تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیعہ آج کی پیداوار ہیں، پہلے زمانے میں بہت کم تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان میں سبقت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس کا مطلب کہ سلت کے اندر وہ شیعہ نہیں آ رہے، کیونکہ ایماندار ہوتے، یہ صحیح ہوتے تو پرانے زمانے میں زیادہ ہوتے ایمان میں سبقت کرنے والے۔ معلوم ہوا شیعہ ایمان میں سبقت کرنے والے نہیں ہیں، قلیل من الآخرین، بعد میں اب بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ آیت شیعہ کے اوپر نہیں ہے، آج زیادہ ہیں، پہلے زمانے میں کم تھے، جبکہ وہ ایمان میں سبقت کرنے والے تو قرآن کہتا ہے سورت واقعات نمبر 14 بتا رہی ہے کہ وہ زیادہ تھے۔ لیکن شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لانے والے تو 8-10 آدمی تھے، پنجتن، اور اس کے بعد مقداد، عمار بن یاسر، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، 8, 10, 14, 15 آدمی، زیادہ میں زیادہ۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ گنتی سے زیادہ۔ شیعہ بھائی کیا کہتے ہیں اصول کافی میں کہ پنجتن کے علاوہ باقی 4 اور باقی سب کے سب یعنی کہ وہ گمراہ ہو گئے تھے۔ اندازہ لگائیں، یہ قرآن مجید کے ہی بھائیوں خلاف آیتیں ہیں، ان کی، یہ قرآن مجید کے خلاف ان کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہے گنتی سے زیادہ تھے مومن، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ تو تبدیل ہو گئے یا وہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے، تھوڑے سے تعداد میں 10-12 تھے البت کے ساتھ جنہوں نے وفا کی۔ اب قرآن کو مانے یا ان کی باتوں کو مانے، ان کی کہانیوں کو، تاریخ کو مانے، یا قرآن کو مانے؟ کس کو مانے؟ قرآن مجید کہتا ہے مغانم کثیرۃ تاخذونھا، بہت زیادہ کثرت میں تمہیں مال غنیمت ملے گا جس کو تم لوگے۔ سورۃ فتح آیت نمبر 19۔ مغانم کثیر کا وعدہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنین کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ۔ ابو بکر اور عمر نے مغانم کثیر لیے۔ اور میرے بھائیوں کتنے کثیر تعداد میں تھے، ابو بکر نے بھی جنگیں کی، عثمان نے بھی جنگیں کی، حضرت عمر نے تو اللہ کے بندے اتنی بڑی جنگیں کی کہ سپر پاور تھے دنیا کے، ایران اور روم، ان کو فتح کیا، کثیر تعداد میں مال ملا۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کثیر مال تعداد میں ملے تمہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے تمہارے اوپر۔ وعدکم اللہ، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ صحابہ کرام سے کتاب ہے کہ کم ان کی طرف جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ، ہمارے ساتھ اور لوگوں کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ادھر نہیں ہے۔ وعدکم اللہ، یہ حاضر کا سیگا ہے، اے لوگوں تمہارے ساتھ، جب قرآن اترا تھا تو ان سے مخاطب ہے کہ تمہارے ساتھ تم ہی لوگ ہو، مغانم کثیرتاً، کثرت کی تعداد میں مال غنیمت لوگے، تاخذونھا، جس کو تم لوگے۔ تو کون لوگ تھے؟ ابو بکر اور عمر نے مال غنیمت لیا یا نہیں لیا؟ اگر لیا تو یہ قرآن مجید کہتا ہے وہ مومن ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا۔ یہ سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 19 تھی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ احسان وہ ہوتا ہے جو آخر دم تک چلے، یہ نہیں کہ تھوڑے عرصے احسان کر کے واپس لے لیا جائے۔ عارضی چیز ہو تو وہ احسان نہیں ہوتا، دائمی چیز ہو تب وہ احسان بنتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ، اور یہ ان سے فرمایا جا رہا ہے، تو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ مومن پہلے ضلال مبین میں تھے۔ یہ پنجتن کے لیے نہیں ہے، کیونکہ پنجتن پہلے ضلال مبین میں نہیں تھے، گمراہی میں نہیں تھے، لیکن ابو بکر عمر کی طرف سے یہ بھی اشارہ ہے۔ اور اللہ انہی سے کہتا ہے کہ تمہارے اوپر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، نعمتیں ہیں۔ اور مومن بھی کہا لقد من اللہ علی المومنین، یہاں مومنین سے مراد پانچ تن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان لوگ مومن ہیں جو پہلے گمراہ تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 164۔ پنجتن پہلے گمراہ نہیں تھے، لہذا یہ ادھر مومنین کا لفظ ان کے اوپر نہیں آئے گا۔ تو ابو بکر عمر تھے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مومن ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ابو بکر اور عمر کو مومن کہا، قرآن کہتا ہے تو اللہ یاری کی کیا بات ہوگی، اس کی بات مانے ہو یا قرآن مجید کی بات کو مانو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ تعالیٰ نے کہ رسول نے ان کو پاک کیا ہے۔ وہ پاک اور تھے، وہ ظالم نہیں تھے، وہ اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھنے والے نہیں تھے، ان کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ بی بی خاتون جنت کا گھر کو نہیں جلایا، نہ دھمکی دی، نہ دروازہ گرایا، اور نہ مال غصب کیا، نہ حق کسی کا غصب کیا۔ یہ مومن تھے، ظالم نہیں تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، سورۃ محمد آیت نمبر 19 ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غیر معصومین جو لوگ ہیں نا، جن سے کبھی کبھی خطائیں ہو جاتی ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کے ذنب کے لیے، ان کے گناہوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، مومنین کی خطا اور مومن عورتوں کی خطاؤں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ آپ ان کے لیے استغفار کیا کریں، آپ ہاتھ اٹھایا کریں مجھے اللہ سے، ان کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ ان مومنوں کو اور مومنات کے جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دیجئے۔ یہ قرآن مجید کی بھائی آیت ہے محمد، تو گناہ ذنب لفظ آیا ہے، کس کا ذنب ہے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اس میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ اور پنجتن نہیں آتے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ وہ معصوم تھے، ان کے گناہ ہیں نہیں۔ اور یہ رسول اللہ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ کے رسول کی دعا کبھی بھی نہیں ٹلتی، قبول ہی ہوتی ہے۔ یعنی یہ وہ مومن ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مغفرت کرتے رہے ہیں، ابو بکر عمر ہیں جن سے خطائیں ہوتی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اے ایمان والو جب تمہارے پاس مہاجر عورتیں آئیں ہجرت کر کے مدینے میں مکے سے، فامتحنوہن، ان کا امتحان لیا کرو۔ اللہ عالم بایمانہم، ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، لیکن تم بھی ان کا جو ہے نا امتحان لیا کرو کہ یہ واقعی مومنہ ہیں یا منافقہ ہیں، ایمان میں سچی ہیں یا کھوٹی ہیں یا کھری ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ مومن ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، پھر ان کو واپس نہ بھیجو کفار کی طرف، مکے کی طرف واپس نہ کرو، پھر تم ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، نکاح کر کے اپنے پاس رکھو۔ اوے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو، یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 ہے کہ جب صحابہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قبول نہیں کرتا کہ ان صحابہ کے گھروں میں غیر مومنہ عورت ہو، جو آتی ہیں عورتیں ان کا امتحان لیا کرو کہ مومنہ ہیں غیر مومنہ ہیں، جب یہ پتہ چل جائے کہ مومنہ ہیں تو واپس نہ کرو، جب یہ ہو کہ یہ غیر مومنہ ہے واپس کرو، جب مومنہ ہیں تو اب تم ان سے شادی کر کے اپنے پاس رکھو۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں صحابہ کرام کے لیے غیر مومنہ کا نکاح سے منع کرتے ہیں، پسند نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کروانے میں غیر مومنہ عورتوں کو کیسے شادی کروائے گا؟ عائشہ اور حفصہ سے، اگر وہ غیر مومنہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تو صحابہ سے کہتا ہے کہ غیر مومنہ عورتوں سے، وہ جو عورتیں آتی ہیں انٹرویو لو، ان سے امتحان لو، ان سے کہ مومن ہیں غیر مومنہ ہیں، مومنہ ہیں تو نکاح میں لاؤ، غیر مومنہ ہیں تو واپس کرو۔
صحابہ کے لیے اللہ پسند نہیں کرتا کہ ان کے گھروں کے اندر غیر مومنہ ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اللہ یاری کہتا ہے کہ وہ کافرہ عورت تھی، استغفر اللہ معاذ اللہ، حفصہ اور عائشہ، اور یہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے سورۃ ممتحنۃ کی آیت نمبر 10 ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پھر غیر مومنہ عورتوں سے شادی کیسے کروائی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے امتحان نہیں لیے تھے؟ ان کو انٹرویو نہیں لیا تھا؟ کیا ان کو چیک نہیں کیا تھا؟ کیا رسول اللہ نے ان کے ٹیسٹ نہیں کیا تھا؟ اور یہ قرآن مجید کی آیت کی خلاف ورزی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعوذ باللہ منہ۔ پھر میں پڑھتا ہوں اس آیت میں، اذ جاءکم المؤمنات، جب تمہارے پاس آئیں مومنات مہاجرات، ہجرت کر کے آئیں، فامتحنوہن، ان کا امتحان لیا کرو۔ اللہ عالم بایمانہم، اللہ تعالیٰ تو ان کے ایمان کو جانتا ہی ہے، لیکن تم بھی جانو۔ فإن علمتموہن مؤمنات، جب تمہیں یہ یقین ہو جائے، تمہارے علم میں یہ چیز آ جائے، تم جان لو کہ یہ مومنہ ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، کافروں کی طرف واپس نہ کرو۔ پھر اس کے آگے ہے کہ ان کے پاس نکاح کر اپنے پاس رکھو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے یار۔ جب صحابہ کے گھروں میں غیر مومنات اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں کرتا، تو رسول کے لیے کیسے پسند کیا غیر مومن عورتیں؟ معلوم ہوا عائشہ صدیقہ، حفصہ، جتنی بیویاں تھیں آپ کی سب امہات المومنین مومنہ تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ ہمارے اللہ یاری اور اس کے ہم نوا لوگ اور ہم خیال لوگ متقدل یہ بھی کہتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے، بھائی یہ غور سے سنیں، یہ ساری آیتیں قرآن کی پڑھ رہا ہوں میں۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلْتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ تو وہ ہے جب جنگوں کے اندر کفار کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک رکھا تھا، وَلْتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ مومنین کے لیے نشانی بن جائے، مومنوں کے لیے یہ نشانی ہو۔ اب یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے مرضی ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی کے طرف کفار کے ہاتھ پہنچ جائیں اور کسی کو نہ بھی پہنچیں، کوئی شہید ہو جائے، کسی کو زخم لگیں، کسی کو زخم نہ لگیں۔ اللہ یار یہ کہتا ہے کہ بتاؤ کتنے ابو بکر کو زخم لگے، کتنے عمر کو زخم لگے؟ میرے بھائیو یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اللہ نے ان کو مومن بھی کہتا ہے۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمنوں کے ہاتھ تم سے روک رکھے، دشمن کے ہاتھ تم تک نہ پہنچنے دیے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، وَلْتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنین کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن یہ اللہ یاری جیسے لوگوں کے لیے یہ نشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری مرضی ہے کہ کسی کے طرف ہاتھ پہنچیں کفار کے، اور کسی کو ہاتھ اگر نہ پہنچے، کسی کو زخم نہ پہنچے، کوئی شہید نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، یہ میری مرضی سے ہو رہا ہے جو کچھ بھی کر رہا ہوں۔ اندازہ لگائیں یہ قرآن مجید کی بھائی آیتیں ہیں۔ سورۃ فتح کی آیت نمبر 20 تھی قرآن مجید کی۔ پھر اور آیت سنو، قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا، آپ کہتے ہیں کافروں سے، سَتُغْلَبُونَ، کہ تم مغلوب ہو گئے، وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور تمہیں جہنم کے طرف جو نا وہ اکٹھا کیا جائے گا، اور تم مغلوب ہوں گے، کفار مغلوب ہوں گے۔ لیکن یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 12 ہیں۔ لیکن عمر نے اور ابو بکر نے جو فتوحات کی، جو بھی جنگیں کی، ان میں وہ غالب ہوئے، مغلوب نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر مغلوب ہوگا، لیکن عمر کبھی مغلوب نہیں ہوا، جنگیں کی، ایران کو فتح کیا، روم کو فتح کیا، اور علاقے کو فتح کیے، صحابہ نے کیے، امیر معاویہ نے کیے، اور اللہ کے بندو یہ حضرت ابو بکر نے کیے، مسلمہ قذاب کے ساتھ ٹکر کھائی، منکرین زکوٰۃ کے ساتھ ٹکر کی، فتوحات غلبہ دیا اللہ نے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ کافر غلبہ نہیں ہوگا، کافر غالب نہیں ہوں گے، مغلوب ہوں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت آل عمران کی آیت نمبر 12 ہے۔ اگر یہ بھی کافر ہوتے تو مغلوب ہوتے، لیکن اللہ نے غالب کیا، اس کا مطلب کہ وہ کافر نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کرامت بیان کرتا ہے، ابو بکر عمر کی کرامت سنو۔ قد کان لکم آیۃ، اے لوگو تمہارے لیے تو نشانی ہے، آیت ہے، فی فئۃ التقطا، دو گروپوں کے اندر، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، یہ سورۃ بدر کے، یہ آیت بدر کے جنگ بدر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک فئت تھا، ایک گروہ تھا، تقاتل فی سبیل اللہ، وہ لڑ رہا تھا اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں تھا۔ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عمر، یہ جنگ بدر میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فئتن، ایک گروہ وہ تھا جو رسول کے ساتھ تھا،
اور وہ فیتن کا ہے، رسول کا نام یہاں پر نہیں آیا، فیتن کی بات ہو رہی ہے۔ فیتن گروہ تھا وہ تو قاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، یعنی کہ ابو بکر جو کچھ لڑ رہے تھے، عمر وہ اللہ کے راستے میں تھے۔ یہ اللہ گارنٹی دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یار اللہ کی باتوں پر تو مانو۔ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ، دوسرا گروہ کافر تھا، اس کو اللہ نے مومن کہا، اس کو کافر دوسروں کو کہا ہے، ابو جہل والا گروہ۔ اب کیا ہوا، کافر تعداد میں 1000 تھے، کافر تعداد میں 1000 ابو جہل والے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 بندے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کرامت بیان کر رہا ہے، وہ غور سے سنیں۔ یرونہم مثلہم رأی العین، وہ ان کو اپنے سے دوگنا دیکھتے تھے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 13 ہے بھائی۔ اب صحابہ کتنا دیکھتے تھے ان کو؟ اپنے سے دوگنا زیادہ، یعنی 313 تھے تو کفار اگرچہ 1000 تھے لیکن وہ ان کو نظر آ رہے تھے 313 کا دوگنا، یعنی 626 کفار نظر آ رہے تھے صحابہ کرام کو، 626 اپنے سے دوگنا، اور کفار کا لشکر تھا 1000، وہ ان کو وہ بھی دوگنا دیکھ رہے تھے۔ وہ جو دوگنا دیکھ رہے تھے تو وہ کہتے ہیں ہم 1000 ہیں، تو ان کو صحابہ کرام 2000 نظر آ رہے تھے۔ کفار کو نظر آ رہے تھے صحابہ کرام 2000، اور صحابہ کرام کو نظر آ رہے تھے کفار 626۔ اس لیے صحابہ کرام کا ایمان بڑھ گیا کہ تعداد میں تو تھوڑے ہیں، اور ان کو دماغ کے اوپر اللہ نے بوجھ ڈال دیا کفار کے اوپر کہ وہ 2000 دیکھ رہے تھے، تو وہ پست ہمتی کا شکار ہوئے، کمزور ہو گئے کہ یار وہ تو بہت زیادہ ہے، ہماری تعداد سے زیادہ ہیں وہ، اسلحہ بارود کے حساب سے یہ وہ سارا۔ اور صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ یار 1000 نہیں ہے، 626 ہیں، خیر ہے۔ تو جنگ جو ہے نا وہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فتح دی مومنوں کو، اور یہ کرامت تھی کس کی؟ مومنین کی، 313 کی، اور یہ کرامت ہے۔ اور کرامت کس کو ملتی ہے؟ اللہ کے اولیاء اللہ کو۔ یہ اللہ کے ولی تھے سارے کے سارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور یہ سارے صحابہ دیکھ رہے تھے ان کو اپنے سے دوگنا، اور وہ بھی ان کو دوگنا دیکھ رہے تھے۔ اللہ لفظ ہے دوگنا، تو وہ اپنے 1000 سے 2000 ان کو دیکھ رہے تھے، اور یہ صحابہ کرام ان کو 626 دیکھ رہے تھے۔ تو کیا ہوا، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور صحابہ کے حوصلے بلند ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جتوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مومن ہیں، یہ اہل کرامت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ اس سے زیادہ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کہا کہ لقد کان لکم، یہ آیت نہیں، یہ نشانی ہے، اس میں یہ کرامت والی نشانی ہے، یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ 313 صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری نشانیاں ہیں، اس میں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو 313 کو نشانی کہا، اور جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ کس لیے ہوتی ہیں؟ تاکہ ہم ان کی عزت کریں۔ معلوم ہوا جو صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی کی عزت نہیں کرتے، وہ برباد ہو جائیں گے۔ یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 13 ہے، یہ معجزہ تھا۔ اور پھر قرآن مجید کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین، سورۃ انعام آیت نمبر 68 ہے کہ آپ ظالم قوم کے ساتھ نہیں بیٹھا کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ظالموں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ ظالم تھے ابو بکر عمر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رشتہ داری کی، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کو جنگوں میں لے گئے ہیں، ان کے ساتھ شورا کی ہے، ان کے ساتھ اکٹھے کھانا کھاتے رہے ہیں، ان کے ساتھ محبت تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ تو آپ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالم لوگ تھے اگر یہ، تو ان کو ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کی نافرمانی کی؟ اور یار بیٹھنے کی کیا بات ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، مزار شریف میں بھی ساتھ ہیں، اکٹھے ہیں۔ اگر ظالم ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو نہ ملاتا، اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتا کہ ابو بکر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی قبریں نہ بنتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ تقول للمؤمنین الا یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کہ یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کر دے۔ اگر
یہاں پر ان لوگوں کو کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں علی علیہ السلام کل ایمان ہے اور وہ علی علیہ السلام اکیلے ہی لوگوں کے لیے کافی تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتے کیوں نازل کیے؟ اگر کافی تھا حضرت علی تو 3000 فرشتوں کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین سے کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مدد کرے گا 3000 فرشتوں سے، اور کن سے کہا تھا؟ کن سے رسول کہہ رہا تھا؟ مومنین سے کہہ رہا تھا۔ تو مجھے بتاؤ ابو بکر اور عمر سے بھی تو کہہ رہا تھا نا، تو مومن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہاں آیت میں یہ نہیں ہے کہ اذ تقول بعض للمومنین، مومنوں میں سے بعض سے کہہ رہے تھے۔ کتنے مومنین سے کہہ رہے تھے؟ جتنے بھی مومن تھے وہ یعنی کہ جنگ بدر میں تھے، جنگ بدر کے میدان میں موجود تھے۔ یہاں پر مومنین کا ہے، بعض کا لفظ نہیں ہے، من کا بھی نہیں ہے کہ ان میں سے کچھ، من ہوتا تو ہوتا کہ کچھ سے کہہ رہے تھے۔ اذ تقول للمومنین، کتنے تھے؟ سارے کے ساروں سے کہہ رہے تھے، جو بھی بدر کے جنگ میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سب سے کہہ رہے تھے، اور سارے کے ساروں کو مومن کہا، بعض کا لفظ بھی نہیں کہ بعض سے کہہ رہے تھے۔ تو اس میں تو ابو بکر عمر بھی موجود تھا، تو مومن ہوئے کہ نہیں ہوئے جنگ بدر میں؟ اللہ تعالیٰ مومن کہہ رہا ہے ان کو۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جنگ بدر تک تو یہ مومن ہیں، یہ قرآن مجید آیات ہیں۔ آگے وہ بتاؤ دنیا کے اندر جو کہتے ہیں ابو بکر مومن نہیں ہے، تو تاریخ بتاؤ کس ہجری سال کے بعد وہ مومن تھے اور کس ہجری کے بعد وہ مومن نہیں رہے، تاکہ ہم پھر آپ کو وہ دلائل دیں۔ بھائیو یہ چالاکی والا ہیرا پھیری والے الفاظ نہ بولو، کلیئر بولو۔ جو کہتے ہیں ابو بکر و عمر مسلمان نہیں تھے تو وہ ہمیں تاریخ بتائیں، کس تاریخ تک آپ مومن سمجھتے ہیں ان کو اور کس تاریخ کے بعد مومن نہیں سمجھتے۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے، اس میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بات کر رہے تھے کہ 3000 فرشتے آ رہے ہیں، اس میں ابو بکر عمر بھی ساتھ تھا، ان سب کو کہا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ وہ مومن ہیں، تم کہتے وہ کافر ہیں۔ علی اگر کافر تھا تو فرشتے کیوں نازل ہوئے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سنتے جائیں، آج قرآن مجید کے جو ہے نا، میں نے بڑی آیتیں آپ لوگوں کو سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ شاید یہ کلپیں ہماری 4-5 گھنٹے کھا جائے، اتنا مواد ہے میرے پاس بھائیو، صرف قرآن مجید سے۔ میں ابھی تو حدیث ایک بھی نہیں پڑھی، آپ کے ساتھ پڑھ بھی نہیں رہا ہوں، اب تو قرآن مجید کے آیات ہی آیات ہیں، کہاں تک سنو گے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيَهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی شہر کو یا بستی کو ہلاک کر دے۔ وَأَهْلُهَا مصلحون، اور صالح لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتا، ظالم لوگ ہوں تو اللہ فرماتا ہے پھر میں ان کو ہلاک کرتا ہوں۔ اگر عمر کا دور اور ابو بکر کا دور ظلم کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا کہتا ہے کہ ہم ان کو تباہ کرتے۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، صالح لوگ ہوں تو پھر اللہ برباد نہیں کرتا، ظالم لوگ ہوں تو اللہ برباد کرتا ہے۔ اگر وہ پہلے ادوار خلفاء راشدین کے ادوار اچھے نہ ہوتے تو اللہ ان کو برباد کر دیتا، عذاب نازل کرتا۔ معلوم ابو بکر کا دور، عمر کا دور ظلم کا نہیں تھا۔ پھر سورۃ انفال کی آیت نمبر 18 ہے وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کے تدابیر کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی تدابیر کو ختم کر دیتا ہے۔ اوے ابو بکر اور عمر کی تدبیریں تو کامیاب ہوئی نا۔ ابو بکر نے کہا یہ جو زکوٰۃ کے منکرین نے ان سے جہاد کیا، مسلمہ قذاب جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، تدبیر کی وہ کامیاب ہوا۔ عمر نے ایران کو فتح کرنے کی تدبیر کی وہ کامیاب ہوا، روم کو فتح کرنے کی تدبیریں کی کامیاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر منافقین کی تدبیریں ناکام ہوتی ہیں، کامیاب نہیں ہونے دوں گا میں ان کو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مومنوں کے لیے ہے میرے بھائیو۔ سورۃ انفال آیت نمبر 18، وہ تو فتوحات کیے، تدبیریں ان کی کامیاب ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جگہ پر سورۃ بقرہ آیت نمبر 13 ہے آمنو کما آمن الناس، اے لوگوں ایسے ایمان لاؤ جیسے اور انسان ایمان لائے ہیں۔ یہاں انسانوں سے مراد پنجتن نہیں ہے، کیوں کہ پنجتن معصوم ہے، اور معصومین کی طرح، معصوم لوگوں کی طرح ایمان نہیں لایا جا سکتا۔
ہاں ہم لوگ غیر معصومین ہیں، تو وہ بھی صحابہ کرام بھی غیر معصومین تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح سے پہلے غیر معصومین لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کی طرح تم بھی اس طرح کے ایمان لاؤ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ جس طرح سے پہلے معصومین لوگ ایمان لا چکے ہیں تو اے غیر معصومین لوگوں گناہ گاروں تم ان معصومین کی طرح ایمان لاؤ، تو یہ عدل کے خلاف ہوگا کہ غیر معصومین کو کہا جائے کہ معصومین کی طرح ایمان لاؤ۔ اس لیے کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہے ان کی طرح ایمان لاؤ، ان کی طرح ایمان نہیں لایا جا سکتا۔ غیر معصومین کی طرح غیر معصومین ایمان لائیں، یہ عدل کے خلاف ہے۔ وہ بھی غیر معصومین تھے صحابہ کرام، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ غیر معصومین ایمان جس طرح سے لا چکے ہیں تم اس طرح سے لاؤ تو تم ہدایت پر ہوں گے، ورنہ نہیں۔ تو یہاں پر انسان کہا گیا ان کو، کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحابہ حقیقی طرح کے انسان تھے۔ وہ انسان کسی کو دیکھنا ہو نا، انسان حقیقی اور صحیح معنی میں انسان تو یہ صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سورۃ بقرہ آیت نمبر 13 میں انسان کہا صحابہ کرام کو کہ حقیقی انسان اگر دیکھنا ہو تو یہ ہیں صحابہ کرام، ان کو دیکھو۔ پھر فرمایا اللہ نے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، سورۃ فرقان آیت نمبر 27 ہے۔ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹ کر کھائے گا، کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی اتخذت، کہ میں پکڑتا مع الرسول سبیلا، رسول کا راستہ پکڑتا، اور رسول کے ساتھ مع الرسول، رسول کے ساتھ رسول کا راستہ پکڑتا، رسول کے ساتھ پکڑتا۔ کیوں کہے گا ظالم ہاتھ کاٹ کھائے گا؟ وہ اس لیے کہ جو رسول کے ساتھ تھے وہ جنت میں جا رہے تھے، ان کو دیکھے گا کہ جنت میں جانے والے لوگ تو وہ ہیں جو رسول کے ساتھ تھے، اس لیے وہ ظالم کہے گا کہ کاش میں بھی رسول کے ساتھ ہوتا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ظالم لوگ وہ ہیں جو رسول کے ساتھ نہیں تھے، وہ ظالم تھے۔ ابو بکر عمر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہر وقت جنگوں میں، کھانے میں، پینے میں، حضر میں، سفر میں، جہاد میں، مشاورت میں، وہ تو ساتھ تھے، رشتہ داری میں انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ اور ظالم تو وہ ظالم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظالم وہ ہے جو کہے گا میں رسول کا ساتھ ہوتا، اس کا مطلب ظالم رسول کے ساتھ نہیں تھے۔ ابو بکر اگر ظالم ہوتا نا تو رسول کے ساتھ نہ ہوتا، لیکن رسول کے ساتھ تھے، اس کا مطلب کہ وہ ظالم بھی نہیں تھے، عمر بھی نہیں تھے، عثمان بھی نہیں تھے، رشتہ داری کنہوں نے۔ اور جو رسول کے ساتھ نہیں تھے وہ اللہ کہے گا وہ ظالم ہیں، وہ ہاتھ کاٹ کر کھائیں گے، کہیں گے کہ کاش کہ ہم رسول کے ساتھ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے ساتھ ہونا، صحابی بننا، صحبت میں رہنا بہت کام کی چیز ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ صحبت رسول بہت بڑی عظیم چیز ہے، بہت بڑا شان ہے۔ وہ ظالم ہاتھ کاٹ کے کھاتا ہے، کہتا ہے کہ کاش میں بھی رسول کے صحابت میں آ جاتا اور رسول کے ساتھ ہوتا۔ اور یہاں پر تو معاملہ یہ اور ہے بھائی، رسول کا ساتھ تو انہوں نے قبر میں بھی نہیں چھوڑا، قبر میں بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، مع رسول ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو یہ کیسے ظالم ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ میت رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونا اور صحبت رسول وہ عذاب کو ٹال دیتی ہے۔ کیوں کہ وہ جنہوں نے رسول کے ساتھ تھے اور رسول کے صحبت میں تھے وہ جنت میں جا رہے تھے، جبھی تو یہ ہاتھ کو کاٹ کھا رہے تھے کہ کاش ہم بھی ہوتے، تو عذاب ٹل گیا، جنت مل گئی۔ کس وجہ سے؟ صحبت اور میت رسول کی وجہ سے۔ اور وہ صحابہ نے کیا، وہ قبر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ہاں وہ جو نہیں ہوں گے وہ ہاتھ کاٹ کے کھا رہے ہیں، رسول کے ساتھ جو نہیں ہیں وہ ہاتھوں کو کاٹتے ہیں۔ تو آج کل کیا کرتے ہیں؟ آج کل کو ہاتھوں کو نہیں کاٹتے لیکن سینہ کو بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عقلوں کو اوندھا کر دیا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو ہاتھ کاٹ کر کھائیں گے، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کو کہ تم سینہ ماتم کرو اور سینے کو کوٹو، یہ سینہ کو بھی کرتے ہیں۔ یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ صحابہ کو نہیں مانا انہوں نے۔ وہ تو صحابہ میت رسول اور صحبت رسول والے جا رہے تھے جنت میں، اور وہ اپنے ہاتھ کو کاٹے گا ظالم۔ اور آج کل کا ظالم ابھی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے کہ سینہ کو بھی کرو، اپنے آپ کو مارو، قمیصیں اتار کے سینہ کو بھی کرو اور گھوڑے کی پوجا کرو محرم کے دنوں میں۔
یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے بھائیوں؟ اگر کوئی کہے کہ بھائی منافق بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میت میں تھے اور صحبت میں تھے، تو یہ ایسی بات نہیں، یہ غلط ہے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، سورۃ احزاب آیت نمبر 60 میں ہے کہ منافق تو آپ کے ساتھ تھوڑا سا عرصہ رہتے ہیں، تھوڑا سا عرصہ رہے، الا قلیلا ثم لا یجاورونک فیہا، آپ کے ساتھ یہ رہیں گے لیکن الا قلیلا، تھوڑا سا عرصہ، کیونکہ فراڈ کی نیت ہے، ان کی محبت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ سازشی عناصر کے حساب سے ہے۔ سازشی عناصر تھوڑا سا عرصہ رہتا ہے، محبت والا لمبا عرصہ رہتا ہے۔ تو سازشی عناصر کیونکہ ان میں محبت سے خالی ہوتے ہیں، وہ زیادہ عرصہ نہیں ٹھہرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیئر کر دیا کہ وہ تو منافقین کی بات نہ کرو، وہ تو تھوڑا سا عرصہ رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سازشوں کے حساب سے تھے، محبت رسول کی وجہ سے نہیں تھے۔ اور آیت کی قرآن مجید کے سنو بھائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے اللہ کے ایمان والو، رسول کے گھر میں بغیر اجازت کے اور بغیر سلام کہے داخل نہ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنے گھر کے علاوہ جب کسی اور کے گھر میں داخل ہوں تو سلام بھی کہو اور ان سے اجازت بھی مانگو۔ یہ سورۃ النور آیت نمبر 27 ہے، اپنے گھر کے علاوہ۔ اب ادھر ایک پوائنٹ ہے میرے بھائیو، تھوڑا سا ذرا غور سے سنیں، بہت غور کرنے کی بات ہے اس میں، سورۃ النور کی آیت میں، اے ایمان والو، جب تم اپنے گھر کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو السلام علیکم بھی کہو اور ان سے اجازت بھی مانگو۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جاتے تھے تو السلام علیکم کہہ کے اجازت لے کر جاتے تھے یا سیدھا چلے جاتے تھے؟ اگر اجازت لیتے تھے اور السلام علیکم کہہ کر جاتے تھے تو یہ پھر یہ قرآن مجید کے ساتھ ثابت ہوا کہ علی رسول کا گھر علی کا گھر نہیں تھا۔ اور پھر دوسرا یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب گھروں میں سے کسی گھر جاتے تھے تو السلام علیکم بھی کہتے تھے اور اجازت بھی مانگتے تھے۔ جب اجازت مانگے سلام کہا تو اس کا مطلب کہ غیر گھر ہے، اپنا گھر نہیں ہے، غیر کا گھر ہے۔ غیر کے گھر میں جائیں گے تو السلام علیکم بھی کہیں گے، اجازت بھی لیں گے۔ اپنے گھر میں جاتے ہیں تو آپ جائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب غیر کے گھر میں جاؤ تو السلام علیکم کا اور اجازت مانگو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کے گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتے تھے، اپنے سے غیر کا گھر سمجھتے تھے، اس لیے السلام علیکم بھی کہتے تھے اور اجازت بھی مانگتے تھے۔ تو جب غیر کا گھر ہوا، اپنا گھر نہیں ہوا، تو یہ ویسے بھی یہی ہے بھائی، سسر کا گھر داماد کا گھر تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو ہم ایسے ہی مجازن کہہ دیتے ہیں۔ کوئی بندہ آ کر کہے کسی محلے میں کہ بھائی یہ کس کے مکانات ہیں، تو ہم اپنے رشتہ داروں کے مکانات کو کہتے ہیں بھائی یہ ہمارے اپنے مکانات ہیں، وہ ایکچولی اور حقیقت وہ گھر نہیں ہوتے، وہ ہم مجازن کہہ دیتے ہیں، پیار اور محبت کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں، تعلقات کی وجہ سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے تعلقات والوں کے گھر ہیں، یعنی میرے گھر ہیں، ہمارے ہی گھر ہیں یہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اہل بیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرابت کی وجہ سے تھا، محبت کی وجہ سے تھا، حقیقی نہیں ہے گھر۔ رسول کا گھر علی کا گھر حقیقی نہیں، مجازن ہے، محبت میں اور قربت میں یہ کہا، حقیقی نہیں ہوتا۔ حقیقی ہوتا تو اس کے لیے تو ضروری نہیں ہے السلام علیکم کہہ کے آپ سیدھے چلے جائیں گھروں میں۔ یہ تو غیر کا مکان ہوگا تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ اور کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تم یہاں ایمان ہے تو یہ کام کرو۔ سسر کا گھر داماد کا گھر نہیں ہوتا، مجازن ہوتا ہے، فضیلت کا ہے، حقیقت نہیں ہے۔ علی علیہ السلام سلام کرتے تھے اور اجازت بھی مانگتے تھے، یہ بھی کلیئر ہو گیا، قرآن مجید کے آیت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور قرآن کی آیت سنو بھائی، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، سورۃ تحریم آیت نمبر 8، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی کو رسوا نہیں کرے گا اور ایمان والوں کو بھی نہیں کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سے ایمان والے جن کو اللہ قیامت میں رسوا نہیں کرے گا؟ ایک نبی تو ہو گیا، یوم لا یخزی اللہ النبی، ایک تو نبی ہے، والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان والے ہیں، سورۃ تحریم آیت نمبر 8۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے ایمان، کس زمانے کے ایمان والے جو رسوا نہیں ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ آمنو، کتنے لوگ، وہ سارے ایمان والے یا ان میں سے بعض؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین، جتنے بھی ہیں، آمنو ایمان والے، معہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ تھے، وہ سب کے سب، بعض کا لفظ نہیں آیا اور من کا لفظ بھی نہیں ہے، بعض ان میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے ان میں سے بعض جائیں گے
نہیں ہے اور من بھی نہیں ہے کہ کچھ لوگ ان میں سے جائیں گے. سارے کے سارے جو رسول کے ساتھ تھے، والذین آمنوا معہ، جو رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ سب کے سب سارے کے سارے کس زمانے کے؟ جو رسول کے زمانے کے تھے، ان کے بارے میں ہو رہا ہے. وہ اکثر میں تھے. اور یہ بھائی کہتے ہیں کہ وہ تو نہیں، کیونکہ ان میں سے تو 7-8 بندے مسلم اور مومن تھے، باقی تو سارے مرتد ہو گئے تھے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اور ابو بکر عمر تو مسلمان ہی نہیں ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت نہ بعض کا لفظ ہے، نہ من کا لفظ ہے، نہ کچھ کا لفظ آیا ہے، نہ بعض کا لفظ آیا ہے، سارے کے سارے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا، وہ اللہ وہ ہے جس نے ستاروں کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ. بیا فی الظلمات البر والبحر، وہ اللہ وہ ہے جس نے ستارے بنائے ہدایت کے لیے، خشکی میں اور تری میں. اللہ اکبر. کتنے ستارے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں. یہ ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کہا ہے ستارے. ہم دنیا کے ستاروں کو دیکھ کر ہدایت اور راستہ اور اطراف معلوم کر لیتے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لتہتدوا، تاکہ تمہیں ہدایت ملے. ان ستاروں سے ہدایت ملے گی. یعنی کہ ستارے کون ہیں؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. ستارے 7-8 نہیں ہیں، 10-15 نہیں ہیں، 5 نہیں ہیں، 55 اور 10-12 نہیں ہیں. ستارے لاکھوں کے حساب سے ہیں، اور وہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے. ستارے بہت زیادہ تعداد میں تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں صحابہ، تابعین، یہ ستارے بہت زیادہ ہیں جن سے دیکھ کر ہمیں ہدایت ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ستارے 5 نہیں ہیں، اسٹار جو ہیں ستارے بہت زیادہ ہیں. یہ ان سب سے ہمیں ہدایت لینی پڑے گی، اور یہ سب ہدایت کے ستارے ہیں صحابہ کرام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نجوم کس لیے ہیں؟ لتہتدوا، تاکہ تمہیں ہدایت دیں. معلوم ہوا صحابہ کرام کی حدیثیں جو ہیں وہ ہمارے لیے حجت ہیں. صحابہ کرام کے وہ صرف سنیوں میں ہیں، وہ نہیں لیتے ہمارے شیعہ بھائی، وہ صرف اہل بیت سے لیتے ہیں. معلوم ہوا صرف اہل بیت ستارے نہیں ہیں، ستارے تو بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ صحابہ بھی اس میں شامل ہو گئے. اس سے معلوم ہوا صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت ہیں، سب کی باتوں کو ماننا پڑے گا اور ان سے ہدایت لینی پڑے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لتہتدوا بہا، جو خشکی میں رہتا ہے، پھر ظلمات البر والبحر، جو ظلمات میں جو اندھیروں میں ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہیں، ستارے ہیں صحابہ کرام. کہاں پر رہتے ہیں؟ ظلمات میں. وہ خشکی میں رہیں یا سمندروں کے جزائر میں رہیں، جو جزیروں میں رہتے ہیں یا زمین پہ رہتے ہیں، ان کے لیے صحابہ کرام ستارے ہیں، اسٹار ہیں بھائی، اسٹار، ستارے، ہدایت کے ستارے. قرآن مجید کہتا ہے، اور وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، 5 یا 8 یا 10 نہیں ہیں جیسے شیعہ کتب میں ہے کہ وہ بس 5, 8, 10 ہیں، وہ علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے بھی یہ ہدایت کے ستارے ہیں، یہ تمہیں ہدایت دیں گے، ان سے آپ لے لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، سورۃ محمد آیت نمبر 35 ہے. اور تم ہی غالب رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا میرے ساتھ ہو تو وہ غالب ہو جائے. ابو بکر عمر نے فتوحاتیں کی اور وہ غالب رہے. عثمان نے، امیر معاویہ نے غالب رہے، کبھی شکست نہیں کہی. کیوں؟ واللہ معکم، ان کے ساتھ اللہ جو تھا. جس کے اللہ تعالیٰ ساتھ ہو تو وہ پھر کیسے شکست کھا سکتا ہے؟ دیکھو موسیٰ علیہ السلام تھے، اس کو اللہ نے کیا کہا؟ لا تخف انت الاعلیٰ، اے موسیٰ آپ ڈرے نہیں، آپ ہی اعلیٰ ہوں گے، غالب ہوں گے. تو جس کو رب کہے انت الاعلیٰ وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا. تو جس کے ساتھ رب ہو وہ نہیں ہو سکتا. تو ابو بکر کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ انت الاعلیٰ، تم لا تخف انت الاعلیٰ، تم غالب رہو گے. واللہ معکم، جن کے ساتھ اللہ کٹھا ہو وہ بلند اور بالا ہوتا ہے، وہ غالب ہوتا ہے. واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور یہی ابو بکر صدیق و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ توبہ میں، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہے وہ غالب ہوگا، وہ ظالم ہوگا، وہ منافق ہوگا. جس کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ فرمایا جس کا ساتھ اللہ ہو تو وہ غالب ہوتا ہے. اور رسول کہتا ہے ابو بکر تمہارا اور میرے ساتھ اللہ ہے. ان اللہ مانا، تھوڑا سا سوچیں، اللہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو. بھائیو، آپ عمارت بناتے ہیں، سیمٹ، بجری، ریتی وغیرہ ملا کے آپ اینٹوں کے ساتھ سیمٹ ملا کے کرتے ہیں نا.
سیمٹ کیوں ملاتے ہو؟ تاکہ اس میں ری انفورسمنٹ زیادہ آ جائے، طاقت اور مضبوطی زیادہ آ جائے. ٹھیک ہے، سیمٹ میں ملایا، ریتی میں ملایا، اب اس کے اندر لوہا ملاؤ تو اینٹیں اور مضبوط ہو جائیں گی، مسالہ جگہ کا وہ اور مضبوط ہو جائے گا. اینٹوں کے ساتھ سیمٹ ملے تو اور مضبوط ہو جاتی ہیں، لوہا ملے تو اور مضبوط ہو جاتی ہیں. معنی وہ جس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے وہ لوہے سے مضبوط ہو جاتا ہے ایمان اس کا، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جائے ساتھ، وہ جس کے سیمٹ اور لوہا مل جائے تو وہ دیوار مضبوط ہو جاتی ہے. اور جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل جائے تو وہ کتنے مضبوط ہوں گے ایمان کے حساب سے، اور تم ان کو کافر کہتے ہو. وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ظالمو، آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک پتھر آیا حجر اسود، اس کو چومتے ہو، اس کی عزت کرتے ہو. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جنہوں نے زندگی گزاری ان کی غیبتیں کرتے ہو، ان کی حجر اسود سے زیادہ عزت کرو. آدم علیہ السلام کے ساتھ پتھر آیا، اس کی عزت کرتے ہو، اس کو سلامی کرتے ہو. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر عمر نے زندگیاں گزاریں اور ان کے تم پر لعنتیں کرتے ہو، ان کی بھی عزت کرو. وہ صحابہ تو وہ تھے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، فرشتے تو وہ تھے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں ظلمات سے نکالے نور کی طرف لے کر آئے. وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالیٰ تو مومنین کے اوپر تو بہت رحم کرنے والا ہے. یہ سورۃ احزاب آیت نمبر 43 ہے. یہ پنجتن کے لیے نہیں ہے درود، یہاں پر درود جو ہے یہ پنجتن کے لیے نہیں ہے. آیاتیں سنتے جاؤ، میرے پاس بہت ساری قرآن مجید کی آیاتیں ہیں. یہاں پر درود پنجتن کے لیے نہیں ہے. کیوں کہ یہاں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لایا جائے. یہ گناہ گاروں کے لیے جو غیر معصومین ہیں، کہ وہ پہلے ظلمات گمراہی میں تھے، اس کے بعد وہ ہدایت کی طرف آئے. تم کہتے ہو پنجتن تو شروع سے ہدایت یافتہ ہیں، لہذا یہ پنجتن کے لیے نہیں ہوگا، اہل بیت کے لیے یہ نہیں ہوگی، یہ ان لوگوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے ہے. لیکن جیسے تم کہتے ہو نا کہ درود آل محمد کے اوپر آئے، تو یہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ جو معصومین نہیں ہیں، جو اہل بیت نہیں ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے. هو الذی یصلی علیکم والملائکۃ، اور اس کے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں. ابو بکر عمر اور صحابہ کرام کے اوپر آ گئی، جن کو لیخرجکم من الظلمات، تاکہ تمہیں ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لایا جائے. پنجتن کو وہ معصوم تھے، ان کو ظلمات سے نکال کے گمراہی سے، تم کہتے ہو تھے ہی نہیں، تو ان کو گمراہی سے نکالا ہی نہیں گیا. یہ تو وہاں پر وہ ہے ان کے اوپر صلوات ہے اللہ کی اور فرشتوں کی، جو پہلے گمراہی میں تھے اور بعد میں نور کی طرف آئے. اور پھر اللہ نے ان کو مومن بھی کہا، وکان بالمؤمنین رحیما، اللہ مومنین کے اوپر تو بہت رحم کرنے والا ہے. یہ سورۃ احزاب نمبر 43 ہے. تم پھر کہتے ہو کہ اور آیت سنو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو بہترین امت ہو، لوگوں کو نکالتے ہو ضلالت و گمراہی سے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی وہ صحابہ کرام، کنتم، او تم لوگ. صحابہ کرام سے خطاب ہے، سب سے پہلے وہ ہوں گے، اس کے بعد پھر ہم آئیں گے. خطاب کے سب سے پہلے مخاطب تو صحابہ کرام ہے نا، کہ کنتم خیر امت، ہم تو قلیل تعداد میں ہوں گے اور وہ کثیر تعداد میں تھے، کیونکہ قرآن مجید صورت واقعہ میں ہے وہ 14 نمبر میں، کہ پرانے زمانے میں لوگ بہت زیادہ تھے خیر کی طرف بلانے والے. تو کنتم خیر امت، یہ امت ہے یار، چند لوگ نہیں ہیں جو خیر امت میں تھے، بہت زیادہ لوگ ہیں. کنتم، تم سب سے پہلے ان کو کہا گیا تم خیر پہ ہو اور امت ہو. 7-8 آدمی تو امت نہیں بنے گا نا، امت تو بہت بڑی جماعت اور لشکر کو کہا جاتا ہے. کنتم خیر امت، تم تو بہت خیر امت ہو، بہترین امت ہو. اگر وہ تم کہتے ہو کہ بی بی خاتون جنت سے لڑے اور اہل بیت کے دشمن تھے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر امت کیسے کہتا ہے؟ تم کہتے ہو وہ تو اہل بیت کے ساتھ دشمن ہیں، لہذا یہ تمہاری باتیں ساری کے ساری فضول ہو رہی ہیں. قرآن مجید ان کو ریجیکٹ کر رہا ہے. وہ جن کو قرآن کا ایک بہت اچھے تھے، تو تمہارے نزدیک تو وہ بہت برے لوگ تھے. تمہارے نزدیک تو وہ سب سے بہت برے لوگ تھے، وہی تھے صحابہ کرام، کہ علی کو حکومت نہیں دی، وہ غاصب اور ظالم تھے. بی بی خاتون جنت کو جو ہے نا وہ میراث نہیں دی،
تمہارے نزدیک تو سب سے بدترین لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے وہ تو سب سے اچھے لوگ تھے۔ اب اللہ کی بات مانے یا تمہارے ذاکرین اور مولویوں کی بات کو مانو؟ کس کو مانو گے؟ قرآن کو مانو گے یا مولوی اور اللہ یاری کی بات کو مانو گے؟ فضل ہمدردی کی باتوں کو مانو گے؟ کس کو مانو گے؟ یہ صورت آل عمران آیت نمبر 110 ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یار دعائیں مانگی ہیں، کیا وہ ابراہیم علیہ السلام دعا کیا مانگتے ہیں؟ ان میں پیغمبر بھی بھیج دے جو آیتیں پڑھے ان کو اندر وزکیم، ان کو پاک بھی کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک تو نہیں کر سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاک تو کیا ہی نہیں۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ آدھی قبول ہوئی کہ پیغمبر تو آیا لیکن پاک نہ کر سکے، ان کو تزکیہ نفس نہیں کیا، وہ دنیا دار نہ کر، دنیا کے اندر بغض و نفرت ہوائے نفس تھی ان کے اندر، ظالم تھے، کدورتیں تھیں اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت کو ان کے ساتھ۔ تو یہ کیسے پھر وہ خیر امت بنے؟ اور اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ وہ ان کو پاک صاف بھی کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد صلی اللہ اس کا مطلب محمد صلی اللہ انہوں نے نہیں کیا، تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی ہے۔ وہ الحمد شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سب کو ہدایت پر قائم رکھ۔ نمازیوں کے لیے نہ کہتے تھے، اوروں کو اپنے ساتھ ملاتے تھے، اپنے آپ کو اوروں سے علیحدہ نہیں کرتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم میں نہ ہم کو۔ یعنی کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسوں تک دعا مانگی، ابو بکر عمر سب کو ملا کے کہ اے اللہ ہم سب کو ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔ رسول اللہ کی دعا بھی تم لوگ اتنے ظالم ہو کے کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا برسوں برس تک مانگتے رہے، ہر نماز میں مانگتے رہے، دن میں 5 مرتبہ اور 3 4 مرتبہ ہر وقت فرض نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ کہ اللہ ہم کو ہدایت ثابت قدم رکھ دے۔ لیکن ابو بکر عمر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئے تمہارے نزدیک، اور صحابہ سارے کے سارے دشمن نکلے اہل بیت کے، سارے کے سارا۔ نبی کی بھی دعا قبول نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہے، تو تمہارے اللہ یاری کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ بھائیو آخر میں یہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، بہت سے نبیوں کے ساتھ قاتل مَعَهُ رِبِّيُّونَ، اللہ والے ہوتے تھے جو جہاد کرتے تھے، لیکن وہ کتنے ہوتے تھے؟ قاتل مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر تعداد میں ہوتے تھے وہ۔ فما ظہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہوئے سست نہیں ہوئے، نہ گھبراہٹ ہوئی۔ وما ضعفوا، ضعف بھی نہیں دکھایا انہوں نے۔ وما استقاموا واللہ یحب الصابرین، یہ آیت نمبر 146 ہے، سورۃ آل عمران ہے۔ یہ آخری آیت ہے جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قاتل، بہت سارے نبی تھے جنہوں نے جہاد کیے، مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر، اللہ والے ان کے ساتھ ہوتے تھے کثیر تعداد میں۔ اللہ گواہی دے رہا ہے نبیوں کے ساتھ کثیر تعداد میں اللہ والے لوگ صحیح لوگ ہوتے تھے۔ اور اللہ یاری کے حساب سے کیا کہتا ہے یہ، یعنی کہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مانتے ہیں تمام پیغمبروں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ والوں کی تھی، صحیح لوگوں کی تھی، مومنوں کی تھی۔ اور یہ ظالم کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے والے لوگوں کی اکثریت وہ منافق تھی، سوائے 5 تن کے اور اہل بیت کے 15-20 کے، یا شیعہ کے تو اصول کافی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ نبیوں کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ جو ہے جن کے ساتھ اور نبی ملے تو ان کا ایمان زیادہ تھا، اور جن کے ساتھ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو وہ یعنی کہ بد باطن لوگ تھے، اور وہ شہوت پرست لوگ تھے، زانی اور اس طرح کے لوگ تھے، اور منافق اور کافر تھے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، کثیر کا لفظ ہے، کثیر کا لفظ موجود ہے یہاں پر، کہ اور نبیوں کے ساتھ تو کثیر تعداد میں اللہ والے تھے، اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کثیر تعداد میں لوگوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر یہ بھی مومن کثیر تعداد میں تھے تو ان کی حدیثیں مانتے کیوں نہیں ہیں؟ صحابہ کرام کی باتوں کو اپنے کتابوں میں جگہ کیوں نہیں دی؟ کثیر تعداد میں ہے، تھوڑے تعداد میں نہیں ہے، کثیر لفظ ہے قرآن مجید کے اندر۔ ان کے ساتھ تو کثیر تعداد میں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلیل تعداد میں یہ مانتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے اور نبیوں کے مقابلے میں یہ دھوکہ دیتے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ میرے بھائیو میرے پاس بہت زیادہ دلائل ہیں، بس آج کچھ اتنا کافی ہے، کیونکہ بہت زیادہ یہ بڑی ہو جائے گی، پھر کوئی شاید دیکھنے والا دیکھے گا بھی نہیں، لیکن یہ اس کو ضرور دیکھیں۔ یہ ساری میں نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہیں، اور یہ نہج البلاغہ میں بھی ہے کہ حضرت علی کے پاس جاتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مشورہ لیتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرے گا۔ عمر کے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کہا ہے، عمر کی حکومت کو اللہ تعالیٰ کا دین کہا ہے، حضرت علی نے بھی۔
یہ میں حدیثوں سے اور شیعہ کتب سے نہیں کہتا، یہ تو صرف آج میں نے قرآن مجید کی باتیں کر رہی ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔